अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम इंशाल्लाह 21वां पारा शुरू करेंगे और ये कंटिन्यूएशन है सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 25 से आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा। आमीन या रब्बल आलमीन। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबिक उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत कीजिए इस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई है, यानी कुरान मजीद की, और नमाज कायम कीजिए जो कि फहश कामों से और बुराई के कामों से रोकने वाली है। नमाज ऑटोमेटिकली इंसान से ये दो बुराइयां छुड़वा देती है, जबकि नमाज वैसी हो जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा किया करते थे। और अल्लाह का जिक्र, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह सब जानता है जो भी ये लोग करते हैं। अहले ईमान के साथ जब अहले किताब के साथ जब बात करें तो इस तरीके से जो कि अहसन तरीका है, इल्ला बिल्लती ही या अहसन। और अहसन तरीका क्या है कि पहले कॉमन ग्राउंड्स पे बात की जाए, उनको अच्छे तरीके से दीन के बारे में बताया जाए। और एक तरीका अल्लाह ताला खुद यहाँ बता रहे हैं, वो ये कि इनसे कहो कि हम ईमान लाए उस चीज़ पर जो हमारी तरफ भेजी गई, और उस चीज़ पर भी ईमान लाए जो तुम्हारी तरफ भेजी गई। हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है और हम उसके फर्माबरदार होंगे, यानी मुसलमान होंगे। तो कितना खूबसूरत अंदाज है किसी को दीन की तरफ दावत देने का, और उन लोगों को दावत देने का खास तौर पे जो कि पहले ही एक दिन को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, उनके पास किताब भी है। तो अब उनको बताया जाए कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और आखिरी किताब भेज दी है, लिहाजा अब इसकी तरफ आ जाइए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसी तरह आपकी तरफ किताब नाजिल की, इसलिए कि जो लोग, वो लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी, उन पर वो ईमान लेकर आए, और उन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान लाते हैं। यानी कि जब आप ईमान की दावत देंगे तो बहुत से यहूद नसारा भी ईमान ले आएंगे, और हमारी आयत का इनकार सिर्फ काफिर लोग ही किया करते हैं। इनकार करने वाले भी होते हैं, मानने वाले भी हर जगह होते हैं। तो काम क्या है हमारा कि हम पैगाम अल्लाह ताला का जरूर पहुंचा दें हर एक तक। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिनल किताब, और पहले आप कोई किताब पढ़ना नहीं जानते थे और ना ही अपने हाथ से कुछ लिख सकते थे। अगर ऐसा होता तो बाकी लोगों को शक करने का मौका मिल जाता। यानी अगर आप बाकी लोगों की तरह पढ़े लिखे होते तो लोग कहते इन्होंने फलां की बुक्स पढ़ी हैं और फलां चीजें पढ़ी हैं, लिहाजा ये बयान कर रहे हैं। तो दरअसल ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ताकि जो लोग इल्म रखने वाले हैं उनको उनको इनके जरिए से समझ में आ जाए। क्या समझ आ जाए? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी इंसान थे, बिल्कुल भी ना किसी स्कूल ना कॉलेज में ना अलिफ बा लिखना, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। यकायक इतनी जबरदस्त किताब पढ़नी शुरू कर दी, और उसकी तिलावत करना और ऐसी सारी चीजें बताना कि जिसके बारे में वो लोग खुद हैरान और शशतर थे कि माजी की खबरें भी दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में भी बता रहे हैं, और इतने प्यारे अंदाज में। तो ये बात खुद इनके लिए एक निशानी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों को बता दें कि क्या ये किताब, ये निशानी काफी नहीं है जो अल्लाह ताला ने किताब तुम पे नाजिल की और जो आप इनको पढ़कर सुनाते हैं। तो जैसे अल्लाह ताला अपने अंबिया को निशानियां दिया करते हैं, मोजज़ात दिया करते हैं। हमने कुरान मजीद में भी पढ़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, और बाकी भी नबियों को अल्लाह ताला कोई ना कोई मोजज़ा दिया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा क्या है? आप चूंकि आखिरी नबी थे और आपके बाद किसी नबी को नहीं आना क़यामत तक, तो आपका मुआवजा भी ऐसा है कि जो हमेशा के लिए है और क़यामत तक कोई और नहीं आएगा उसके मुकाबले पे। वो क्या है? खुद कुरान। कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुआवजा है जो कि अभी भी हमारे हाथों में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि इसको एक्सप्लोर करें, हम खुद इसको तलाश करें, पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि ये हमें क्या बता रहा है, मकसूद क्या है, ये हमसे चाहता क्या है। तो हमें खुद ही इस मुआवजे की जो है ना करामतें वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही काफी है, कि अगर ये नहीं मानते तो अल्लाह ही काफी है, और आसमान और जमीन में जो कुछ भी है उसको वो जानता है। और जो लोग बातिल को मानने वाले हैं, अल्लाह का कुफ्र करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, वो आखिर
عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اور یہ پھر کہتے ہیں کہ عذاب جلدی لے کر آؤ، کہ بار بار تم عذاب کا بتاتے ہو، لاتے کیوں نہیں؟ تو ان کو بتا دیجئے کہ عذاب جب تمہارے پاس آئے گا تو وہ اچانک آئے گا، اس کی تمہیں خبر نہیں ملے گی، اور پھر تمام لوگوں کو جو کفر کیا کرتے تھے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ ان کو اوپر سے بھی ڈھانک لے گی اور نیچے سے بھی ڈھانک لے گی، اور کہا جائے گا اب مزہ چکھو اپنے ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور یہ عذاب یک طرفہ نہیں ہے، اوپر نیچے دونوں طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس میری ہی بندگی کرو۔ کیا مطلب؟ کہ میری زمین میں اگر تمہیں کہیں پر اللہ کی اطاعت میں مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات فرینڈز ایسے ہوتے ہیں، نیبرز ایسے ہوتے ہیں، ماحول یا کنٹری ایسا ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کا نام لینے پر پابندی ہے، جہاں پہ اس کی اطاعت کرنے پر پابندی ہے، تو انسان کیا کرے؟ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ تم اطاعت پورے طور پہ کر سکو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا اس دن کہ ہم کہیں کہ ہمارا ماحول چونکہ ایسا تھا اس لیے ہم یا اللہ آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ تو فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ وہاں سے تو کسی کو پلٹ کے واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد جو نیک کام کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں ان کو جنتیں دی جائیں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عمدہ کاموں کا اور ان کے صبر کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے بعض اوقات زمین آپ کو مشکل ہوتی ہے جہاں پر آپ عبادت کریں، جیسے کوئی ایسا نان مسلم کنٹری یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اطاعت نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایک ماحول ہوتا ہے جہاں پر اطاعت کرنا مشکل ہوتی ہے، اور اس کو بدلنا ابھی ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اکیلے اٹھ کے کہیں چلے جائیں اور اپنی فیملی کا کیا کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا کرے؟ انسان صبر کے ساتھ جم جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اور جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ڈائیورژن ہو رہی ہے وہاں سے پیچھے ہٹ جائے، اور پھر اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو کہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھرتے، نہ ان کے پاس کوئی بیگ ہوتا ہے، نہ پاؤچ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ اپنا کھانا پینا لے کے چل رہے ہو۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی جانور کو اس طرح سے، یا کسی پرندے کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنے ہی جاندار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کا رزق دیتے ہیں۔ تمہارا رزق بھی ہمارے ذمے ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر انسان کو اتنی فکر کیوں ہوتی ہے کہ میں آج کھایا ہے تو کل کیا کھاؤں گا اور پرسوں کیا کھاؤں گا؟ ہونی چاہیے انسان کو اپنے رزق کی پرواہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس بہاف پر نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے، اسے نہ دین کا علم ہو، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، نہ اسے نماز پڑھنے کا وقت ملے، نہ کسی اور نیکی کا، کہ جی ہم رزق کما رہے ہیں۔ یہ مقصود نہیں ہے، یہ ہم سے ریکوائرڈ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو؟ جب تم سے یہ کوشچنز کیے جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پارے میں بھی یہ آئے تھے، سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی یہ کوشچنز آئے تھے، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ اللہ نے۔ تو پھر تمہیں دھوکہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر مٹی کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے۔ یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جو کرتا ہے، الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے اور لعب، کھیل اور تماشا جسے کہا جاتا ہے اردو میں، حاضی الحیات الدنیا الا لہب و لعب۔ اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، لہب کھیل تماشا، مطلب کہ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ اور وقت گزاری کے لیے، اور دل لگانے کی، دل بہلانے کی جگہ ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل میں رہائش کی جگہ ہے، وہی زندہ رہنے کی اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کاش ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ ٹیمپرری ہے اور وہ پرماننٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی پر سوار کیا، اور پھر جب کشتی پر انسان سوار ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی شپ یا بوٹ وغیرہ کا سفر کیا تو آپ نے ضرور فیل کیا ہوگا اس چیز کو کہ انسان کتنا بے بس ہوتا ہے۔ اگر وہ کشتی الٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہوا کو پکڑ سکتے، نہ پانی کو آپ ہولڈ کر سکتے۔ تو اس وقت یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کنارے پر لے آتے ہیں تو پھر سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی نشانیاں ہے، تب بھی انسان دیکھے کہ جب سخت مشکل آتی ہے تو تب کون یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے، اور ادروائز اللہ تعالیٰ کو یہ بھولنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے، سچ بات کو جھٹلائے جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر
اب یہ سارے لوگوں کو آنسر کر دیا جو لوگ شرک کرتے تھے. پھر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین. وہ لوگ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو راستے دکھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، محسن لوگوں کے ساتھ ہے. یہاں پر جاہدوں سے مراد کیا ہے؟ جہاد کرنا، کوشش کرنا، اور خاص طور پہ مجاہدہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر لے کر آنا اور قائم رکھنا، اور اس کے اندر کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اپنی عبادتوں کے ساتھ بھی اور اپنے اعمال کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی، یعنی کہ نفس اور مال دونوں کے اندر جہاد کرنا. اور یہ وہ جہاد ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ پھر جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دے جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جہاد کے راستے سے آئیں گے. تو مومن کی زندگی تو ہے ہی جد و جہد کی زندگی، مطلب سٹرگل کی زندگی. تو وہ سٹرگل کرتا رہتا ہے ہر وقت، اور کبھی بھی اپنے آپ کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا ایکچولی. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ روم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبتهم سیغلبون. الف لام میم، رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے، یعنی کہ ہار گئے، اور اپنی اس ہار کے بعد چند سالوں کے بعد یہ پھر سے غالب آ جائیں گے، یعنی کہ یہ پھر سے جیت جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان بھی خوش ہوں گے، کہ ان قریب یہ ٹائم آئے گا کہ جب رومنز جیت جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 سپر پاورز ہوا کرتی تھی، ایک رومنز ہوتے تھے اور ایک جو ہے وہ پرشین امپائر ہوتی تھی، یعنی کہ ایران کی سلطنت. اب اس میں سے رومنز وہ تھے جو کہ عیسائی ہیں اور اہل کتاب ہیں، اور جو ایرانی تھے، جو پرشین تھے، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی کہ مشرک تھے. تو مسلمانوں کی اس وقت مکہ میں مسلمانوں کی ہمدردیاں رومنز کے ساتھ تھیں. اور یہ سپر پاورز آپ کو پتہ ہے جب پاور 2 لوگوں کے پاس ہو تو لڑائی ان کی ہو ہی جاتی ہے، کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ. تو ان لوگوں کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومنز کے ساتھ تھیں، اور جو اہل مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کی ہمدردیاں پارسیوں کے ساتھ تھیں، مطلب ایران والوں کے ساتھ تھیں. تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ ایرانی اور جو پارسی تھے وہ جیت گئے. تو وہ بہت خوشی منانے لگے، مسلمانوں کو اس پہ رنج ہوا کہ اہل کتاب ہار گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد وہ ضرور فتح یاب ہوں گے، اور تب ہوں گے جبکہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا. اب یہ جو بضع سنین کا ورڈ آیا ہے، اس کے اندر 1 till 9 تک کا نمبر آتا ہے، یعنی کہ 8-9 سال کے بعد دوبارہ ایسا موقع آیا کہ رومنز کو فتح ہوئی اور بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے وہ جیتے. اور یہ دن کون سا تھا؟ جبکہ یہاں پر مسلمان غزوہ بدر میں فتح یاب ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ جو ان کے مسلمانوں یومئذ یفرح المؤمنون، کہ اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، تو ان کو ایک اپنی فتح کی خوشی ملی، غزوہ بدر یاد کر لیجئے، وہ جو پہلی جنگ تھی، اور دوسرا رومنز بھی تب فتح یاب ہو گیا، اہل کتاب بھی مشرکین کے مقابلے میں جیت کے. تو اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور اللہ کامیابی دینے والا ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. اور جو وہ وعدہ اپنے بندوں سے کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا، مطلب اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو کیا ہے؟ کہ دنیا کے کاموں میں بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن ایسے کاموں میں کہ جس سے آخرت بھولی بھی ہوتی ہے. یعنی کوئی اپنے کام میں اتنا ایکسپرٹ ہو، ایک کسی نے اگزامپل دے کے بتایا تھا کہ کوئی ایک دینار کو اپنے ناخن سے بجا کے پہچان جائے کہ یہ اصلی ہے کہ کھوٹا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بالکل بھی نہ ہو، نہ قرآن پڑھنا آتا ہو، نہ سمجھنا آتا ہو، یا دین کی بیسک چیزیں بھی معلوم نہ ہوں. تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے تو ظاہر پہلو کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا اور غور و فکر نہیں کیا؟ اور اللہ نے زمین اور آسمان میں اور اس کی ساری چیزوں اور جو اس کے درمیان موجود ہے سب کو ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ آخرت کے پہلے بھی فرمایا گیا اسی صورت میں، پچھلی صورت میں، کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں بھی بتایا کہ آخرت سے غافل ہے، اور پھر کیا کہا؟ لمیٹڈ ٹائم کے لیے تم یہاں آئے ہو، اس کے بعد تمہیں چلے جانا ہے. زمین پہ چلو پھرو اور دیکھو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. ان کو اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ قوت اور طاقت دی تھی، وہ بہت اسٹرانگ تھے، بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کی، آخر پھر وہ ختم ہو گئے. ان کے پاس بھی رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن وہ ظلم کرنے والے تھے، لہٰذا ان کا انجام یہ ہوا جو کہ
ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام برا ہوا، اور وہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے وہ سب کچھ ان کو پھر دکھا دیا جائے گا۔ یعنی کہ آج دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن کو خود مذاق کا ذریعہ بنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خلق کی ابتدا کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلی بار پیدا کرنے والے، دوبارہ پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہوگا جبکہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی، واپس جانے کی گھڑی آ جائے گی۔ وہ پورا سائیکل، لائف سائیکل ان شارٹ بتا دیا۔ اس کے بعد آیات آتی ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ان آیات کے بارے میں مشکات میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یہ آیتیں پڑھے گا، اس دن میں اگر ثواب کے کاموں میں سے اس سے کوئی کام غفلت کی وجہ سے رہ بھی جائے تو اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور اسی طرح جو شام کو کرے گا اس کو بھی اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 17 سے 19 تک ہے۔ کیا فرمایا گیا ان آیات میں؟ تسبیح کرو اللہ ہی کی صبح اور شام، آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر میں بھی اور ظہر کے وقت میں بھی، مطلب نماز کے اوقات سارے جو ہے نا، سورج ڈھلنے کے اور مغرب کے، تو ان ٹائموں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کیا کرو۔ وہ کون ہے؟ جو کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح سے تم لوگ بھی موت سے ایک دن نکال لیے جاؤ گے، مطلب زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی میں لے آئے جاؤ گے۔ اور دنیا میں ہم اس چیز کا ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کی ایک ایگزامپل یہ بھی دی جاتی ہے، جیسے کہ انڈے سے چوزے کا نکلنا، کیونکہ وہ پہلے ایک ڈیڈ پیس ہوتا ہے اور اس کے اندر سے پھر چوزا نکل آتا ہے، اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ، اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا جیسے کہ ڈیڈ بیبیز کا پیدا ہونا، تو دونوں چیزیں کرنے پر اللہ تعالیٰ پوری طور پہ قادر ہیں۔ وہ جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور پھر جب تمہارے نکلنے کا وقت آئے گا دوبارہ مرنے کے بعد، تو اس وقت تمہیں بھی اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ مٹی سے تمہیں پیدا کرتا ہے اور پھر ایک انسان بنا کے ایسا انسان بناتا ہے کہ جو چلنے پھرنے لگتا ہے، کیسے ایک حقیر ذرے سے بنتا ہے اور اس کے بعد پھر پورا کمپلیٹ انسان جو کہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے۔ یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے اور آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہاری مختلف زبانیں اور رنگ بنائے۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنی حیرت کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کی لینگویج ایک ہوتی، سب انسان ایک ہی جیسے ہوتے، لیکن کتنی ویرائٹی رکھی گئی ہے نا، اور کلرز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لوگوں کی لینگویجز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، علاقوں کے حساب سے لوگ فرق ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میری نشانیاں ہیں۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں رات کو سونے کا سکون کا ذریعہ بناتا ہے اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چند آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے کہ آسمان سے بارش کا برسانا، بجلی کا گرج چمک کے ساتھ جو ہے وہ بادلوں کو لے کر آنا، اور اسی طرح سے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، ایون زمین بھی، ان سب کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنا، پھر انسان کی تخلیق، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کو جو چیزیں پیدا کرتے ہیں ان کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تر ہے، زیادہ ایزی ہے کہ دوبارہ پیدا کریں۔ آسمان اور زمین میں اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک ایگزامپل سے تمہیں سمجھاتے ہیں، وہ کیا کہ ایک شخص اللہ تمہیں مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت ہیں، جیسے تمہارے بہت سارے غلام ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلام تمہارا مال و اسباب میں تمہارا شریک ہو، مطلب جتنا تم ویلدی ہو، جتنا ویلتھ تمہارے پاس ہے اتنا ہی تمہارے غلام کے پاس ہو، کہ وہ بالکل تمہارا ہمسر، تمہارے برابر ہو جائے؟ تو کیا اس طرح سے آیات کھول کر ہم پیش کرتے ہیں کہ تم عقل سے کام لوگے؟ یعنی کبھی کوئی انسان بھی اپنے ساتھ اپنے غلام کو اپنے جیسا نہیں دیکھ سکتا، کم دیتا ہے، دینے والے بھی اور بہت اچھا سلوک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اس کے پاس ایک گھر اپنے پاس ہے تو ایک غلام کے پاس ہو، جو گاڑی اپنے پاس ہے وہی اس کے ملازم کے پاس ہو۔ اتنے برابری تو تم انسان آپس میں پسند نہیں کرتے، تو بتایا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے تم پھر برابر بنا لیتے ہو؟ مگر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ واقم وجہ کا للدین حنیفہ، اور آپ اپنے
چہرے کو دین حنیف کے لیے مخصوص کر لیجئے، مطلب ایک دین کی طرف آ جائیے، اور وہ کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ فطرت اللہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں انسان اللہ کی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے عیسائی، یہودی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہی پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے دین کے اوپر انسان چلنے لگتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل درست دین ہے، مگر بہت سے لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں جیسے کام نہ کرو، اور اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر لو کہ ہر گروہ اپنے ہی طریقے کے اوپر مگن ہے اور اسی کو صحیح سمجھتا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سے وہی گلہ کیا جا رہا ہے کہ ناشکری کرنے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ رحمت دیتے ہیں۔ رویہ ہمارا ہونا کیا چاہیے؟ تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کریں، خوشی کے دنوں میں اور ایکسائٹمنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کریں، یہ ریکوائرڈ ہے نا اصل میں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھولے نہیں سماتا، اور جب اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اپنے بیڈ ڈیڈز کی وجہ سے اسے مصیبت میں ڈالتے ہیں تو مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی آپ جانتے ہیں کہ کفر ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کشادہ کر دیتے ہیں، مطلب کہ اس کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اسے کم دیتے ہیں۔ بس ہے مومنوں، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور سود نہ لیا کرو کہ اپنے مال کے ساتھ مال کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے۔ آپ کو نمبرز میں، فگرز میں لگتا ہے کہ آپ کی اماؤنٹ زیادہ ہو گئی، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے تمہارا مال بڑھتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ دیکھیں، دیکھنے میں کتنے اپوزٹ ہے۔ زکوٰۃ میں آپ کیا کریں گے؟ مائنس کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑھ رہا ہے۔ اور سود لینے والا سود کو پلس کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ گھٹ رہا ہے۔ تو یہ حکمت کی باتیں بھی انسان اگر غور کرے تو سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ کیا ان شریکوں میں سے بھی کوئی ہے ایسا جو یہ کام کر سکے؟ خشکی اور تری میں فساد انسان کی وجہ سے برپا ہو گیا ہے جو یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں، تاکہ یہ مزہ چکھیں اپنے اپنے ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے ہیں۔ تو خشکی اور ہو یا تری، یعنی کہ سمندروں میں بھی اور دوسرے لینڈز کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی فساد کس نے برپا کیا؟ خود انسانوں نے، جسے کہ آج ہم خود ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ درخت اتنے کاٹ دی انسان نے، پولوشن اتنی زیادہ کر دی، اب اس کی وجہ سے ارتھ کا جو ہے وہ ٹیمپریچر ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے، ویدرز چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ فساد کس نے برپا کیا؟ خود انہوں نے کیا۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ لوگوں کا کیا انجام ہوا جو کہ شرک کیا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی سے جما لیجئے اللہ ہی کی طرف اس روز جب کہ سب لوگوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، تو نیک لوگوں کو ان کے نیک کاموں کا، اور برے لوگوں کو، کفار کو، ان کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی چند اور نشانیاں بتائی جاتی ہیں، جیسے کہ ہوائیں جو کہ خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور پھر یہ کہ کشتیاں جن کے اندر تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے بھی بہت سے پروفٹس بھیجے تھے جو نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن پھر جنہوں نے جرم کیا تھا ان کو ان کے انتقام کی وجہ سے پکڑ لیا گیا، اور جو مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا دوبارہ سے ذکر فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر جو لوگ نہیں مانا کرتے تھے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کی سزا کے بارے میں بتایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں کمزور حالت سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد تمہیں قوت عطا کی، مضبوط بنایا، یعنی کہ اپنی ینگ ایج کو پہنچے، اس کے بعد پھر دوبارہ تمہیں بوڑھا کر دیا اور کمزور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان اگر صرف اپنے اوپر، اپنی ذات پر ہی غور کر لینا تو اسے پتہ چل جائے کہ میں کتنا ویک، کتنا کمزور ہوں۔ کہا یہ کہ کچھ دیر کے جب اللہ تعالیٰ پاور دیتے ہیں تو اس کے اندر انسان بگڑنے لگے، اور اللہ تعالیٰ جو کہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے مقابلے پہ نعوذ باللہ منہ سے کوئی غلط باتیں نکالنے لگے
تو پھر ان لوگوں کا جو کہ کفر کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ ذکر فرماتے ہیں چند آیات میں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے کر آؤ یا نہ لاؤ یہ نہیں مانیں گے، یہ باطل ہی کے اوپر چلنے والے ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر اب تھپا مہر لگ چکی ہے اور یہ جم چکے ہیں برائی کے اوپر، اور یہ بے علم ہے، مطلب یہ علم سے کام ہی نہیں لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیا کیجئے، صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں گے آپ کو جو کہ یقین نہیں رکھتے، مطلب اپنے مقابلے میں یہ آپ کو کمزور نہ پائیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے اگلی سورت، سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، فلاح کے 3 چھوٹے سے اصول بتا دیے، نماز، زکوٰۃ اور آخرت کے اوپر یقین، یہ 3 کام کرتے ہیں۔ سورہ لقمان حضرت لقمان حکیم کے نام پر ہے، اور لقمان حکیم کون تھے؟ ان کو عرب لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کے سمجھداری، ان کے حکمت اور دانائی کی وجہ سے یہ اتنے مشہور تھے کہ ان کی پوئٹری میں بھی ان کا ذکر ہوا کرتا تھا، اور ان کے لیے کوئی نئی شخصیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں بتانے لگے کہ وہ کون تھے۔ پہلے یہاں پہ یہ بتایا گیا ایمان والوں کے بارے میں، اس کے بعد بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ لہو الحدیث، وہی لہو بیکار کلام لے کر آتا ہے، خرید کر لاتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے روک دے اور اس کے راستے میں دعوت کا مذاق اڑانے لگے، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ کون شخص تھا؟ خاص طور پہ تو ایک شخص مراد ہے جو کہ مکہ میں موجود تھا، جس کا نام تھا نضر بن حارث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات تو وہ سنا ہی کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم جن کو جادوگر کہتے ہو یا شاعر کہتے ہو یا مجنو کہتے ہو، یہ ساری باتیں ان کے اوپر فٹ نہیں آتی، یہ کلام جو لے کر آئے یہ واقعی بہت زبردست ہے اور دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا اثر کم کرو یا لوگوں کی توجہ کہیں اور کرو تو میں تمہیں کچھ لے کر لا کر دیتا ہوں، کچھ سٹوریز۔ پرانے دور میں جو مشہور قصے ہوا کرتے تھے، وہ عراق گیا، وہاں سے قصے لے کر آیا، رستم اور اسفندیار کی کہانیاں، اور جو تب کے مشہور جو ہوتے تھے نا ناولز وغیرہ آپ کہہ لیں، وہ چیزیں لے کر آیا تاکہ لوگوں کو اس طرف مشغول کیا جائے اور کھیل تماشوں کی طرف لگایا جائے، تاکہ وہ قرآن کی طرف جائیں ہی نہ۔ وہ جائیں گے، سنیں گے تو دل پر اثر ہوگا، لیکن ایسا کچھ کریٹ کرو کہ قرآن مجید سننے کا، پڑھنے کا ان کو وقت ہی نہ ملے، اور دل بے شک چاہتا رہے لیکن یہ کہیں کہ اچھا ابھی کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ کر لیں، پہلے یہ دیکھ لیں، پہلے وہ کر لیں۔ تو اس طرح سے مگن کرنے کا اس نے کام کیا، اور اس سے مراد پھر کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو کہ یہ کام کرے کہ لہو الحدیث، ایسی چیزیں لے کر آئے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں، قرآن سے غافل کر دیں، دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو وہ تکبر کر کے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، اور ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر سخت عذاب ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بغیر پلرز کے بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں جما دیا، اور اس نے زمین کو جانور زمین میں پھیلا دیے، اور آسمان سے وہ پانی برساتا ہے اور قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگاتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا کچھ پیدا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، مقابلے میں کچھ لا ہی نہیں سکتے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اب لقمان حکیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بندے بن کے رہو۔ تو وہ بندے کون تھے، اب ان کی ریالٹی بتائی جا رہی ہے۔ جیسے پہلے انہوں نے کہتے تھے نا حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، تو بتایا گیا ابراہیم کون تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو اب وہ چونکہ لقمان حکیم کو بہت بڑا اپنا جو ہے ایک پرسنالٹی ایسی سمجھا کرتے تھے کہ جس کو فالو کیا جائے، تو بتایا جا رہا ہے وہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی اور وہ شکر کرنے والے تھے، اور جو کوئی شکر کرے گا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بچوں کو کچھ نصیحتیں کی تھی۔ کیا کہا
یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. فرسٹ لیسن کیا دیا؟ میرے بچوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا سے بڑا بھی گناہ لے کر آئے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا جسے اللہ چاہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو کہ معاف نہیں کیا جائے گا. تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی؟ کہ شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، کہ انہوں نے کس مشقت سے ان کو پالا اور پھر بڑا کیا. اور لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، اور دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا. ٹھیک ہے، تو شرک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود بھی منع فرمایا کہ والدین کے کہنے پر بھی شرک نہیں کرنا. پھر لقمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی چاہے کسی چٹان میں ہو یا آسمان اور زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے کہیں بھی ہو. وہ بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے. الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں. تو بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو نصیحت بھی جو بھی مصیبت تمہیں پڑے اس کے اوپر صبر کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ موڑ کر بات نہ کرو، یعنی کہ یہ بھی ایک تکبرانہ رویہ ہوتا ہے نا، کہ منہ دوسری طرف کر کے بات کرنا، منہ دوسری طرف کر کے جواب دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ پورے طور پہ اس شخص کی طرف مڑ جاتے تھے جو آپ سے بات کر رہا ہوتا تھا. دوسری طرف منہ کر کے نہیں آنسر کرتے تھے کہ دیکھ رہے ہیں موبائل میں اور ہاں جی جی کر لیا جی یہ کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ توجہ دینا. تو یہاں بھی کیا فرمایا گیا کہ اپنا منہ موڑ کر بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو. اللہ کسی بھی خود پسند فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں فرماتا. اور اپنی چال کو معتدل رکھو، نہ بہت تیز چلیں اور نہ ہی بہت آہستہ کیسے لگے کہ انسان بیمار ہے. اپنی چال کو معتدل رکھو، چال چلنے والی چال بھی اور ویسے معاملات میں بھی، کہ انسان معتدل راہ اختیار کرے. اور اپنی آواز پست رکھو، اپنی آوازیں آہستہ رکھو. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اگر اونچا بولتے ہیں نا تو یہ والی آیت یاد کر لینی چاہیے کہ آوازوں میں سب سے اونچی اور بھدی بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو، جو ساری چیزیں اور جو اس میں موجود ہے سب کو مسخر کر رکھا ہے، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تمہیں دکھاتا ہے. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا کوئی ہدایت ہو یا کوئی روشن کتاب ہو. یعنی خود سے خود ہی باتیں کرنے لگتے ہیں اور خود سے ایزیوم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو کہ تمہارے پاس لے کر آئی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو کہ ہمارے پیرنٹس کرتے چلے آ رہے ہیں. اب اس پہ بھی دیکھیں انسان کا دوگلا پن، کہ جہاں دنیا کے معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ تو ہمیں لیٹسٹ چیز چاہیے ہوتی ہے اور پیرنٹس کی چیزیں ہمیں اولڈ فیشن لگتی ہیں. لیکن جہاں پہ دین کا معاملہ آیا اور جہاں پہ صحیح بات جاننے کا معاملہ آیا اور اگر پیرنٹس کی غلطی کر رہے تھے تو وہاں نہیں مانتے، وہاں پہ وہی والے ریچولز وہی سارے طریقے فالو کریں وداؤٹ ریڈنگ وداؤٹ نوئنگ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بس اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو انسان کو اس معاملے میں کیا ہو جاتا ہے، یہاں پہ وہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہاں شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو، کیونکہ یہ شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے نا، تو اس کے باوجود یہ غور نہیں کرتے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، ٹھیک ہے، اس نے سرنڈر کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا اور پھر وہ نیک کام کرنے والا ہے، تو اس نے اصل میں ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا، ایک ایسا کڑا، ایک ایسی مضبوط رسی پکڑ لی کہ جس سے اب وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا معاملہ پلٹ کر جانے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلب بن جائیں یعنی کہ پین بن جائیں اور سمندر روشنائی یا دوات بن جائے یعنی کہ انک بن جائے اور اس جیسے 7 اور سمندر آ جائیں، یہ پوری زمین کا سمندر بھی اور پھر 7 سمندر اور بھی آ جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی.
یہ چند ایک مثالیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں دے کے سمجھا رہے ہیں اور غور کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم لکھنے لگیں، نوٹ کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے، تو 7 اس جیسے سمندر بھی آ جائیں تو بھی وہ ختم نہیں ہوں گی، اتنی زیادہ ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے بعد پھر تمہیں جی اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پرو دیتا ہے اور اس کے بعد دن کو رات میں، کہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے دن آتا ہے اور پھر اس سے رات بن جاتی ہے، پھر رات سے آگے دن بن جاتا ہے، اور سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا، سب ایک وقت مقرر تک کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی ٹائم لمٹ ہے، اس کا بھی ٹائم اپ ہو جانا ہے ایک وقت پہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور پھر وہ وقت کون سا ہوگا جب کہ انسان کو نتائج دے دیے جائیں گے۔ کہا جائے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو، جس دن کے نہ باپ اپنے بیٹے کا کوئی بدلہ دے سکے گا اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے کی جگہ کوئی بدلہ دے سکے گا۔ دنیا میں سب سے قریبی باپ کے بیٹا اور بیٹے کے باپ ہوتا ہے، اگر ایک مشکل میں پڑے تو دوسرا فوراً پہنچ جاتا ہے اس کو مشکل سے نکالنے، لیکن اس دن سے پہلے تیاری کر لیں اس کی، کیونکہ اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ ہی بیٹا باپ کے۔ بالواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے معاملے میں بھی انسان سوچے کہ کوئی بات نہیں، وہاں بھی بابا آ جائیں گے یا کوئی کر دے گا کام، نہیں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے باز تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا کر سکے، اور وہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، وہ بھی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پھر اس صورت کی آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش کو برساتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ کل اسے کیا کمائی کرنی ہے، اور نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ السجدہ۔ سورہ سجدہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت، اسی طرح سے جمعے کی نماز میں بھی آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، نام ہی اس کا سجدہ ہے، اس صورت میں سجدہ بھی آتا ہے، اور ایسا میسج آتا ہے کہ جسے روز دہرانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی صورتیں بار بار پڑھتے تھے نا، کہ جن کو ایسے لیسنز کے جو ہم بار بار پڑھیں تاکہ ہم اپنا سبق بھولیں نہیں۔ تو کیا آتا ہے اس صورت میں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ الف لام میم، یہ کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کتاب رب العالمین نے نازل کی ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو حق ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ آپ کو خبردار کریں، ایسی قوم کو کہ جن کو خبردار کرنے سے فائدہ ہوگا، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کہ یہ کتاب آپ کو کیوں پڑھ کے سنائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کو وارن کر دیں آئندہ آنے والے خطرے سے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش کے اوپر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش سے کام نہیں لوگے؟ آسمان اور زمین کے اس تمام معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، مطلب ان کی پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دن کا شمار تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا 1 ڈے کتنا ہے؟ ہمارے 1000 ایئرس، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے 1 ڈے کے بھی کسی ایک حصے میں 1 گھنٹے یا اس سے بھی کم حصے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری گنتی کے شمار کے مطابق 1000 سال کا ہے اللہ تعالیٰ کا دن۔ وہی ہے جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، وہ بہت زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی نے تخلیق کی ابتدا کی اور اس کے بعد پھر انسانوں سے آگے اس کی نسلیں بنائیں، اور پھر اس نے انسان کے اندر روح پیدا کی اور اس کو کان، آنکھیں اور دل دیے تاکہ وہ اللہ کا شکر کرنے والا بنے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟
ان سے کہہ دو کہ یہ دراصل اللہ کے اوپر کوئی بھی مشکل نہیں ہے، موت کا فرشتہ جو ان کے اوپر مقرر کیا گیا ہے وہ پورا پورا ان کو لے لے گا، پھر تم پلٹ کے ہماری ہی طرف آؤ گے۔ موت کے بارے میں ہم جانتے تو ہیں کہ حضرت اسرائیل جو فرشتے ہیں وہ موت کے فرشتے ہیں، وہ تو ہیڈ ہیں ان فرشتوں کے جو کہ موت لے کر آتے ہیں، لیکن ہر انسان کے اوپر اس کا موت کا فرشتہ مقرر ہے، ہم میں سے ہر ایک کا موت کا فرشتہ سیپریٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اپنے کام میں کمی نہیں کریں گے، وہ پورا پورا لے کر جا کر اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے۔ کاش تم دیکھو کہ وہ وقت جب کہ مجرم سر اٹھائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے خوب دیکھ لیا، ہم نے خوب سن لیا، ہمیں واپس بھیج دیجئے، اب ہم جا کے نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب وہ وقت نہیں آئے گا، جو پہلے تمہیں دیا گیا تھا تم نے خود کر لیا، اب تو یہ بات پوری ہو کر ہی رہے گی کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے۔ کن انسانوں سے؟ کہ جنہیں دنیا میں بار بار میسیجز ملتے رہے لیکن انہوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا، توجہ نہیں دی، اور انسان بھی اور جن بھی، کیونکہ یہ دونوں ہی بااختیار مخلوقات ہیں، تو ان دونوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ بس یہ چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جس کو تم فراموش کرتے تھے، یعنی جس کو تم کہتے تھے ایسی باتیں ہیں، ایسا ہونے والا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری آیات پر ایمان تو وہ لوگ لاتے ہیں جو کہ اللہ کی نصیحت کو سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کمر، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی کہ راتوں کو بھی اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے یاد کرتے ہیں، مطلب اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے لیے ہم نے چھپا کر رکھا ہے، جس سے ہر مخلوق ابھی بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح یہ راتوں کو چھپ چھپ کے اٹھ کے عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کے صدقہ کرتے تھے، نیکیاں کیا کرتے تھے، کہ ایسے ایسے کام کہ جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، یا مجھے پتا یا میرے اللہ کو پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں نعمتیں۔ اب اس کے بارے میں چند ایک ہمیں روایات سے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چھپا کے رکھی ہوئی چیزیں کیا ہیں، جیسے کہ ایک ہمیں روزے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا، اس کی ہمیں لمٹ نہیں بتائی کہ روزے کا اجر کیا ہے، تو وہ بھی چونکہ چھپی ہوئی عبادت ہے، کسی کو دیکھ کے نہیں پتا چلتا کہ آپ کا روزہ ہے، اور باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنے اچھے طریقے سے اسے گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور کتنا دیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر جنت کے بارے میں آتا ہے مومنین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں مومنین کے لیے باغات لگائے ہوئے ہیں اور کھیتیاں ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اگائی ہیں۔ پھر جنت عدن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کیا کیا کچھ اپنے بندوں کے لیے چھپا کے رکھا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے نیکی کے کام جو چھپ کے کیے جا سکیں وہ چھپ کر ہی کریں، اور اس کا پھر کرنے کے بعد ڈھنڈورا نہیں پیٹیں کہ میں چونکہ تہجد پڑھی تھی اس لیے مجھے کلاس میں نیند آ رہی ہے، اور میں نے فلاں چیز کیا تھا اس لیے مجھے اب فلاں چیز کی مشکل ہو گئی ہے۔ تو اس کا اظہار اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے جنتوں کے اندر اعلیٰ مقام ہے جہاں پر ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان کے لیے دوزخ ہے، اور جب ان کے اندر ان کو دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جیسے کہ تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا انکار کیا کرتے تھے اس بڑے دن سے پہلے۔ ہم اس دنیا میں بھی ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ دنیا میں جو چھوٹے موٹے نقصان ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو میری طرف واپس آ جائے۔ اور آپ نے بہت سے ایسے کنورٹڈ مسلمس کی کہانیاں بھی سنی ہوں گی کہ جن لوگوں کو کوئی مشکل آئی تو انہوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تلاش شروع کی اور اسلام کی طرف آگے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مشکلوں میں بعض اوقات اس لیے ڈالتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف آ جائے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو انکار کر دے اور نصیحت کو نہ سنے اور منہ پھیر کے چلا جائے اور مجرم بن کے رہے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، لہٰذا ان چیزوں کے اوپر وہ لوگ شک کرتے تھے جو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن جو لوگ بنی اسرائیل میں سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین لے کر آئے، اور ان کے پیشوا اور رہنمائی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نصیحت کی تھی کہ اسی میسج کو آگے پہنچائیں۔ اور جو وہ اختلافات کیا کرتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے بھی جو اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت کے دن دور کر دیں گے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں سے کوئی ہدایت نہیں ملتی
جو ہم نے پچھلی قوموں کے بارے میں کی اور ان کو بتائی، اور پھر یہ کہ زمین کو کس طرح سے ہم زندہ کرتے ہیں مرنے کے بعد اور پھر دوبارہ ختم کر دیتے ہیں، اور جانوروں کے لیے اس میں سے چارہ اگتا ہے اور خود تمہارے لیے بھی کھانے پینے کو چیزیں بنائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلے کا دن کب ہے، اگر تم سچے ہو تو یہ کب آئے گا؟ ان سے کہو کہ فیصلے کا دن ایمان لانے والوں کے لیے تو بہت نفع کا ہوگا۔ مطلب ایمان والے تو اس دن شکر کریں گے کہ ہمارے اعمال کا اچھا بدلہ دیا گیا، اور پھر یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب یہ جو انکار کرتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے اور انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے یہ سوالات کرتے تھے نا، تو ٹھیک ہے پھر انتظار کرو، وہ وقت تو آنا ہی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ الاحزاب۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروپس، حزب کی جمع ہے، اور احزاب آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کا بھی دوسرا نام ہے۔ اس کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تیسری وہ بڑی جنگ تھی مسلمانوں کے خلاف، کہ جس میں تمام کے تمام عرب کے گروہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا بس اب ہم ایک ہی بار جائیں گے اور مدینہ کے اوپر حلہ بولیں گے اور جا کے سب مسلمانوں کو ختم کر کے آ جائیں گے۔ لہٰذا وہ مدینہ تک آگے تھے، اور وہاں پر ایک اسٹریٹجی نئی اختیار کی گئی تھی کہ شہر کے اندر سے نکل کر نہیں بلکہ شہر کے باہر خندق کھود دی، یعنی کہ ٹرنچ بنا دی، زمین کے اندر کھدائی اتنی زیادہ کر دی، اور اس طرف مسلمان تھے اور کفار دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ کے تھے۔ اس جنگ کا بھی اس صورت میں ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتقوا اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور ان کافروں کی پیروی نہ کیجیے گا اور نہ ہی منافقین کی، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کہ ایک انسان دو طرح کا نہیں ہو سکتا کہ سچا بھی اور جھوٹا بھی ہو، مومن بھی اور منافق بھی ہو، مسلمان بھی اور کافر بھی ہو۔ تو کیا ہے، انسان اصل میں ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ وہ چاہے اوپر سے لبادہ کسی چیز کا اوڑھ لے، لیکن حقیقت میں تو کوئی ایک ہی بات ہوگی۔ اس کے بعد زہار کا قانون بتایا گیا، کیونکہ ان کے ہاں یہ والی بھی ایک بری رسم موجود کی تھی کہ خود ہی اپنی بیویوں کو کہہ دیتے تھے کہ تم اب میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یعنی کہ طلاق دینے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو منہ بولے بیٹے تم بناتے ہو، یعنی کہ کسی کا بیٹا لے کر پالا تو ان کو ان کے باپ کی نسبت سے ہی پکارا کرو، یعنی کہ ان کا سر نیم آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی کا نام پتا ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسا بچہ ملا ہے کہ جس کے پیرنٹس کا ہی نہیں پتا، تو وہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی فرضی نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن خود سے خود اپنے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دینا یہ پھر نسب کو تبدیل کرنے میں آ جاتا ہے، جس کی حدیث میں بہت سخت وعید آتی ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، یعنی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سب سے بڑھ کے کرنی چاہیے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہم امہات المؤمنین کہتے ہیں۔ امہات، ام یا ماں کی جمع ہے نا، پلورل، تو امہات المؤمنین مومنین کی مائیں ہیں۔ مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مجاہدین اور مومنین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی کہ رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ ایک رکھا ہے، اور پھر دوست بھی ہوا کرتے ہیں انسان کے، ان کے بھی زندگی کے اندر حقوق ہوا کرتے ہیں، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی بیویوں کا مقام بھی یہاں پر بتایا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے کیا تھا، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے بھی کیا تھا، سب سے پختہ وعدہ کیا تھا۔ کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ اب تو آپ نے ماشاءاللہ کئی ایک سٹوری سنی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا، ٹھیک ہے؟ تو سب کے سب نبیوں نے وہ والا وعدہ پورا کیا، اور تاکہ سچے لوگ اللہ کے ان کا رب ان کی سچائی کے ساتھ سوال کرے، اور کافر جو کہ مانتے نہیں ہیں ان کو دردناک عذاب دے دے، تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے نا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا۔ پھر آگے غزوہ احزاب کا ذکر آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو کہ جب تمہارے اوپر لشکر دوڑ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے بچایا تھا۔ جب جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹرنچز بنا لی تھی، مسلمان مدینے کے اندر کی طرف تھے، اور کفار جب آئے تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے جنگ سے بچنے کا۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ وہ اس کو پار کریں، لیکن وہ ایک دو ہی لوگ ہوتے تھے تو پکڑے جاتے تھے، یا ایک مرتبہ کسی نے گھوڑا اس طرف لے کر آیا تو وہ کیا ہوا کہ اس کو بھی روک لیا، پکڑ لیا گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فوج کی فوج اس طرف آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو
بچایا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان تھا کہ اس نے آپ کو اس موقع پر کفار کے اس حملے سے محفوظ رکھا۔ اور پھر یہ انہوں نے بھی کہا ہم بیٹھے رہیں گے، اور کب تک بیٹھے رہے؟ تقریباً 1 مہینہ وہ بیٹھے رہے، اور بیٹھ کر وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک کہ ہم مسلمانوں کو اندر ہی بند کر کے مطلب ان کا کھانا پینا بند کر دیں گے اور آخر یہ لوگ یہیں پہ شاید ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہوا کہ 1 مہینے کے بعد اتنی شدید آندھی آئی کہ اس کی وجہ سے ان کے ٹینٹس بھی اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں پلٹ گئی، ان کا اپنا اتنا نقصان ہو گیا کہ آخر ان کو وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ اس طرح سے لڑے بغیر ہی مسلمانوں کو جتواتی تھی۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ منافق اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کفر کا، نفاق کا، وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور کہتے تھے کہ یسرب والو واپس پلٹ چلو، ان کی باتوں کو نہ مانو، نعوذ باللہ۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل گھڑی آتی تھی تو ایسی باتیں کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتح ملتی تھی تو پھر خوب لفاظی کرتے، اور آپ ان کی زبانیں سن کے ان کی باتیں سن کے حیران ہو جائیں جس طرح سے وہ آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا منافقین نے، کیونکہ منافق تو مدینہ کے اندر ہی موجود تھے نا، تو انہوں نے یہودیوں کو بھی ایک گروپ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کے ساتھ مل کر ان سے کہا کہ چلیں آئے مدینے سے اندر کی طرف سے ہم مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں، باہر کی طرف سے وہ لوگ کریں۔ تو ایسے ہوتے ہیں آستین کے سانپ جنہیں کہا جاتا ہے نا، تو منافق اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کی چالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر بتایا کہ جب تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تو کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانوں کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل بھی ایماندار نہیں، ایمان نہیں لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ اب یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے چند ایک نیکیاں کرتے بھی ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ ضائع کر دیا، کس لیے؟ ان کے نفاق کی وجہ سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مطلب کس کو فالو کریں؟ فالو کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کی زندگی ہی ایسی ہے کہ جس کو فالو کیا جائے، جسے کہ ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، اور اسی طریقے پہ چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ ہمیں ضرور جاننا چاہیے آپ کی زندگی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اور آپ کی سنتوں کو جان کر کہ آپ یہ کام کیسے کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی زندگی ہمیں سے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، اوڑھنا پہننا، ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیسٹ چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجئے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ایمان کے بدلے فائدہ عطا فرمائیں گے۔ منافقین کا رویہ بھی بتایا، اہل ایمان کا بھی بتایا کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ منافقین والی باتیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر اس طرح کے ٹیسٹ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے۔ پھر ان میں سے کسی کا وقت مطلب کہ کسی کا شہادت مل جاتی ہے اور کوئی ابھی بھی انتظار میں ہے۔ صحابہ تو معلوم ہے آپ کو کہ انتظار کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت مل جائے۔ تو وہ لوگ اس طرح کے ہیں، اور منافقین اس سے بالکل اپوزٹ ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے پھر مرتکب مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، جب یہ ہوا نا موقع، سارے آندھی وغیرہ چلی تو کفار وہاں سے چلے گئے اور ان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے ہی فتح یاب کر دیا، اور کفار کا زور اب ٹوٹ گیا تھا، اب ان کے اندر جنگ کی اور مسلمانوں کے مخالفت میں آگے آنے کی بھی کوئی وہ نہیں رہ گئی تھی، اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ پھر آگے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طالب ہو تو تم میں سے جو نیکوکار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اسے کہتے ہیں آیت تخیر، یعنی کہ اختیار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو کہ اگر آپ چاہیں تو آپ چھوڑ کے جا بھی سکتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے سٹرگلز تو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ تھی، جنگیں بھی تھی، فقر و فاقہ بھی تھا، مشکلات بھی تھی، دن رات کی محنت بھی تھی، وہ سب کچھ تھا، اور ظاہر امہات المؤمنین کو بھی وہ مشکلیں جو ہیں وہ سہنی پڑتی تھی۔ تو ایک چوائس دی گئی کہ آپ ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا آپ آخرت چاہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ کے پاس آپ سب سے پہلے آئے اور آ کے ان سے کہا کہ
ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آیا پہلے تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا اس کے بعد جواب دینا. اور جب یہ آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ کیا اس معاملے میں اپنے پیرنٹس سے پوچھوں گی؟ میں تو ظاہر ہے اللہ اس کے رسول اور آخرت کے گھر ہی کو انتخاب کروں گی. اور اسی طرح پھر آپ نے ہر اپنی بیوی کے جا کے تو یہ کہا اور سب نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت ہی کا انتخاب کیا. اسی وجہ سے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر بھی ڈبل ہے کیونکہ انہوں نے مشکلیں بھی ڈبل کاٹی تو ان کے لیے اجر بھی ڈبل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.